बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो जादू टूने के मुतल्लिक़ है। अब बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ये अपने अपने मसाइल जो हैं वो पूछते हैं और उसमें दो तीन चीज़ें कॉमन डिस्कस की जाती हैं। तो उसमें एक सवाल ये भी आ जाता है कि आया कोई जादू भी कोई चीज़ होती है या कोई मेडिकल मसला है। अब एक तबका तो वो है जो हर बात के ऊपर ही मतलब जादू टूने को ले आता है, तो अवाम बेचारी जो है वो उसमें फिर परेशान हो जाते हैं। एक बात ज़हन में रखें कि जिस तरह इंसान का जिस्म बीमार होता है उस तरह इंसान की रूह जो है वो भी बीमार हो जाती है। इंसान मुरक्कब है रूह और जिस्म का। अब जब जिस्म बीमार हो जाए उसका अलग तरीके से इलाज होगा, अगर रूह बीमार हो जाए तो उसका अलग तरीके से इलाज होगा। फिर उसके बाद जादू भी है, हसद भी है, नज़र बद भी है और दीगर बीमारियां भी इसमें शामिल हैं। अब जब एक इंसान वो परेशान होता है तो उसको नहीं सूझती, तो ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो फंदा लगा के बैठे होते हैं। आप इन आमलों के पास चले जाएं तो वो सारा कुछ ही बता देंगे कि आप पे जादू है और फिर किया भी रिश्तेदार ने है, फिर बड़ा सख्त जादू है और ये और अब फिर वो बेचारे मेडिकल तौर पे इलाज करवाते हैं तो मेडिकल के अंदर जब कुछ नहीं निकलता तो उनका जो शक है वो ज़्यादा यकीन में बदल जाता है। फिर वो दर दर पे जाते हैं, एक से नहीं काम बना तो दूसरे से नहीं बना तो तीसरे के पास पहुंच जाते हैं। अब एक बात अब ज़हन नशीन कर लें कि हम मुसलमान हैं और बीइंग मुस्लिम अगर अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता और तकदीर पर ईमान लाना हमारे इस्लाम के मेन बुनियादी अकायद में से है। अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, अगर हमारा यकीन जो है वो कामिल हो जाए तो आधे मसले तो यहीं पे हल हो सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि सारों को ही माज़अल्लाह जो है वो जादू ही हो गया है या कोई बंदिश का मामला हो गया है। अब कुछ पे ये देखें जादू बरहक है कि आप हसद से भी पनाह मांगे, जहाँ जादू से पनाह मांगे। और हसद जो है ये जादू से बड़ा जो है वो काम है। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि हसद जो है वो ऊंट को हंडिया में और इंसान को कब्र तक ले जाता है। तो पहले तो हमें ये जानना है कि आया हमारे साथ कोई मेडिकल मसला है। हर मर्ज़ का इलाज मेडिकल तौर पर मुमकिन नहीं और हर मर्ज़ जादू टूना हो ये भी मुमकिन नहीं, नामुमकिनात में से है। फिर हम तरीका वो अपनाएंगे हो जिसकी शरीयत हमें इजाज़त देती हो। यानी हमें फरमाया गया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि जो कुरान के अंदर नाज़िल किया गया है इसमें शिफा ही शिफा है। और अगर हम कुरान करीम से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और अपना इलाज करेंगे तो सुबहान अल्लाह, इसकी तो क्या बात है। हमने खुद देखा है और हमारे अपने मुशाहदे में बात है कि लोग जो हैं मुसलमान वो ईसाइयों के पास, गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं और जितनी बड़ी तादाद में ये आमलीन पाए जाते हैं। तो अगर ये जो बैठ के करते हैं ये किस पे करते हैं?
جتنا گند یہ پھیلا رہے ہیں، جتنے یہ عملیات کر رہے ہیں، لا محالہ وہ ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی دشمن ہوگا جن پہ وہ کروانے کے لیے آتے ہیں، اور پھر یہ پیسے کی آڑ میں کرتے بھی ہیں۔ اور ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جن سے پھر پیسے پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کا کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں معاذ اللہ، یعنی کہ پھر اس کے اوپر لگ جاتے ہیں جو بھی ان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی تعداد میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ اتنی تعداد میں اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے اندر روحانیت کی کمی ہے، ہمارے اندر آپ کہہ لیں دفاع جو ہے وہ ہمارا مضبوط نہیں۔ اگر کوئی بندہ نمازی ہو، نماز پڑھے، وضو میں رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو تو اس کے اندر روحانیت مضبوط ہوگی، یعنی جتنا انسان نیکی کی طرف رائج ہوگا اتنی ہی روحانیت اس کی مضبوط ہوگی، اور یہ عملیات جو ہیں اس پر اثر جو ہے وہ کم کریں گے۔ اور جتنا بندہ گناہ گار ہوگا، اللہ رسول کی فرمان برداری سے دور ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ جس کا اپنا امیون سسٹم ہی کمزور ہو تو اس پر دیگر بیماریاں اثر کرتی ہیں، تو جس کا روحانی سسٹم کمزور ہو تو اس پر وہ جادو ٹونا، نظر بد جو ہے یا عمل جو ہے وہ زیادہ اثر کریں گے۔ اگر واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، کہ جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں ان کے زیادہ حاسدین ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا، آگے وارث کوئی نہیں ہوتا، ان کی جائیداد زیادہ ہوتی ہے، تو پھر لوگ ان کی طرف اس معاملے میں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ کسی نے بیٹی کا رشتہ نہ دیا، کسی نے بیٹے کا رشتہ نہ دیا، کوئی کاروبار کا مسئلہ، شریک برادری کا مسئلہ، یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اب زیادہ تر یہ لوگ آپس میں رشتہ دار جو ہیں وہ رشتہ داروں پر، یا دوست دوستوں پر، یا کاروباری لوگ کاروباری لوگوں پر، یا ہم منصب لوگ ہم منصب لوگوں پر یہ عمل زیادہ کرواتے ہیں۔ اب ہمارے گھر برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جنہیں ہماری الف با تک کا پتہ نہیں ہوتا، ہم سارا کچھ انہیں بتا دیتے ہیں، جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ پھر سب سے پہلے تو ہمیں ہی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یعنی ہماری خواتین میں یہ عادت ہے کہ یہ بہت زیادہ جلدی اعتماد کر لیتی ہیں، گئی اپنا نام بھی بتا دیا اور والدہ کا نام بھی بتا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی کسی کو اپنی تاریخ پیدائش، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام یہ کبھی نہیں بتانا چاہیے۔ جب ہم ایک عامل کے پاس گئے، اس کو ہم نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارا نام یہ ہے، وہ تو ظاہری بات حساب کرنے کے لیے آپ سے پوچھے گا اور آپ بتا دیں گے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اب وہی پھر آپ پر اپنا عمل استعمال کر کے پرماننٹ آپ کو مریض بنا کے اپنا مرید بنا لے گا۔ آپ آئیں اور نذرانے دیں، اور پھر کبھی خود ہی تویز دے دیے، کبھی ٹھیک ہو گیا، کبھی بیمار ہو گیا بندہ، پھر ساری زندگی جو ہے اسی کا تابع بن گیا۔ پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی اپنا اور اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ کسی کو نہ دیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو شریعت کا پابند ہو، اسے پتہ ہو شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں کسی جگہ پہ محروم نہیں چھوڑا۔ خدارا خود ہی ہم اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں جب ہم خود اپنا آپ ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ پیسے کمانا ہے۔ وہ آپ سے لے لیں، زید سے لے لیں، بکر سے لے لیں، کسی سے لے لیں۔ اگر تو ایسا، پہلی بات تو ہے کہ دنیاوی امراض بھی ہوں تو ان کا علاج بھی، مطلب آپ شوگر لے لیں، کینسر لے لیں، بلڈ پریشر لے لیں، لیور کا مسئلہ لے لیں، اور دیگر امراض جو ہیں وہ لے لیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ انگریز کے ٹیکے میں
اثر ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر، بلکہ اس کا اس سے مقابلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی طاقت ہے، بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھک سے بھی ہو سکتا ہے، ایلوپیتھک سے بھی ہو سکتا ہے، حکمت سے بھی ہو سکتا ہے۔ شفا دینی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ اپنا اعتقاد مضبوط رکھ لے۔ تو جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے پھر ہم اس کی طرف رجوع کریں، جب رجوع اللہ ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو بہت سارے مرض صرف اس گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں، اور بہت ساری تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے پرابلمز ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا وظیفہ وہ توبہ کا وظیفہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اس سے اگلا سٹیپ ہو گیا کہ آیا جادو ہے، بہت ساری باتوں میں جادو نہیں ہوتا، نظر بد ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، تو تب بھی آپ اس بندے کے پاس رجوع کریں گے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا، پھر آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ جو پھر آپ کو روحانی علاج بتائے آپ صدقے دل سے اس پہ عمل کریں۔ حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب جب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے تو پھر یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور ہمارے اندر یقین کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ بچوں کو جیسے قرآن پاک سکھاتے ہیں اس طرح یقین سکھایا کرتے تھے، اور جتنا انسان کا یقین کامل ہو جائے اتنی جلد اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بندہ باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی حاجت اس کے حضور پیش کر دے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کر دیں گے تو پھر بہت سارے وسیلے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے۔ وہ ذات ڈائریکٹ بھی سنتی ہے، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اگر اس کے پیاروں کے ذریعے سے چلے جائیں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صالحین اور اولیاء کے پاس لوگ جاتے تھے تو ان کا کام جلدی ہو جاتا تھا۔ تو اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کریں گے، بھروسہ کریں گے، توکل کریں گے، پھر جو عمل ہم پڑھیں گے اور اس میں اعتقاد بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر مہربانی فرمائے گی، تو ان لوگوں کا کام جلدی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو بربادی سے بچائیں اور اپنا جو ہے وہ حصار بنائیں، یعنی اپنے ارد گرد جو ہے وہ روحانیت کی مضبوط دیوار جو ہے وہ کھڑی کرے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی بھی ہے تو آپ کا ڈیفینس یعنی دفاع ہو سکے۔ اور وہ روحانیت کی دیوار کیسے مضبوط ہوگی؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نماز کی پابندی، گناہوں سے اجتناب، توبہ اور ذکر الہی کی طرف مشغول ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے نیک بندے کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں جو اس راستے کو جانتا ہو۔ جس طرح آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے جس مرض کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مریض کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ اس طرح اگر بندے کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو وہ اس کو پہچانے، دیکھے۔ سب سے پہلے بندے نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، تو جب وہ محفوظ، سارا کچھ ہماری قرآن و سنت میں، احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتا ہے، تو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ پھر یہ جو ڈرامے باز قسم کے بندے ہیں جو ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان سے بھی ہم محفوظ رہ لیں گے، اور حقیقی معنوں میں جو ہمارے
مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، ورنہ آئے روز کسی نہ کسی جگہ پہ نیا تماشا لگا ہوتا ہے۔ اتنے عامل، اتنے یہ پیر کیوں بنتے جا رہے ہیں کہ ان کے گاہک بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس ایسے ہی جاتے رہیں گے تو پھر لٹتے رہیں گے، اور اگر بندہ ان کے پاس نہ جائے تو ظاہری بات ہے یہ سوکھا کام ہے، کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا، 2-4 بڑکے مارنی ہیں، نعرے مارنے ہیں، کرامتیں بیان کرنی ہیں، اور 100-200-400 مریض کو اگر کوئی دم کر دیا یا کوئی تعویذ دے دیا تو 2-4-5 کو تو پھر بیچ میں آرام آ ہی جاتا ہے۔ بس جن کو آ گیا وہ آگے پھر 100 کو 200 کو 400 کو بتائیں گے، اور اس طرح پھر ان کی دکان چل پڑتی ہے، دکان سے مارکیٹ، مارکیٹ سے پلازے، اور پلازے سے پھر پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اور مخلوق بیچاری جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ آ گیا تو اسلام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا علاج حل موجود نہ ہو، وہ دنیاوی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بیماری دنیا میں نہیں آئی شفا موجود نہ ہو، ہاں بس اتنا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو شفا دینا مقصود ہوتا ہے، جب وہ ذات چاہ لے، اس کی منشا ہو، تو مریض کو جو ہے وہ علاج تک یا اس میڈیسن تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب دنیا کے اندر کوئی بیماری ہے ہی نہیں ایسی جس کا علاج نہ ہو، تو ہمارے اسلام میں سارا کچھ ہے، تو پھر اسلام کے دامن میں آ جائے۔ جب آپ اسلام کے دامن میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو سکون میسر ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی، ڈپریشن ختم ہوگا، یہ